अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि दो स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं और ये इस जंग की हरारत को खोल कर उधेड़ कर आपके सामने रख देंगी। पहली स्टेटमेंट ये है कि जनाब ईरान को लेकर हमारा सफर खत्म हो चुका है, गुड लक आयतुल्लाह खामनाई। ये दुनिया का ताकतवर तरीन नौसरबाज जमीनी खुदा होने का दावा करने वाला शख्स डोनाल्ड जे ट्रंप कह रहा है कि हमारा सफर खत्म हो चुका है, गुड लक मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। ये आयतुल्लाह खामनाई को कह रहा है। दूसरी तरफ से ईरान की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि इजराइल के लोग समझदारी का मुजाहिरा करें और जितना जल्दी हो सके इजराइल के तमाम तर इलाके खाली कर दें, हम वहां आ रहे हैं। ये ईरान की जानिब से स्टेटमेंट आई है। इस तरफ से ट्रंप ने धमकी दी है ईरान के सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर जनाब आयतुल्लाह खामनाई को। दूसरी तरफ से आयतुल्लाह खामनाई ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया और उसने कहा कि नाम आला ले, और लिटरली उसने ये अल्फाज कहे हैं कि ये हिचकिचाने का, डरने का या सहमने का वक्त नहीं है। अमेरिका जानता नहीं है कि ईरानी कौन सी कौम है और ये इनके जीन को या डीएनए को बुनियादी तौर पर नहीं समझता। नाज़रीन, महसूस किया हो रहा है कि ये जो जंग है, ये जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, ये आखिरी चंद और फैसला कुन में भी मरहला इसका शुरू हो चुका है। और ये आज रात को या फिर अभी से चंद घंटों के बाद एक अहम तरीन मुलाकात भी ज़ाहिर होने वाली है। उसके बाद चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। अभी से 1.5-2 घंटे के बाद एक अहम तरीन लंच है जहां पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड जे ट्रंप बाकायदा से आमने सामने बैठेंगे। वहां पर डिस्कशन होगी और डिस्कशन बहुत सारे मौजूदात होंगे, लेकिन उसमें जो अहम तरीन मुद्दा है वो अहम तरीन मुद्दा ईरान है। अब नाज़रीन, यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि जंग तो बुनियादी तौर पर ईरान पर हमला करने वाला अमेरिकी बख्शू था, अमेरिकी पिट्ठू था, इजराइल था। उसने कहा था कि जनाब मैं हमला करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं इनके 4 जर्नल मार दूंगा, मैं बॉम्ब मारूंगा, मैं इधर से ज्यादा ऐसी कलाबाजियां खाता हुआ जाता है, मैं तो तबाही फेर देता हूं। ये पढ़ाया गया, कहा गया और बख्शू ये कहता रहा। लेकिन बख्शू 7 दिन हो गए हैं और 7 दिनों के बाद अमेरिका चीख रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और लिटरली इजराइल ये कह रहा है कि सानू नहर वाले पुल पे बुला के माया तू किथे रह गया है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बैनुल अक़वामी तौर पर रिपोर्ट हो रही है और ये तज्जिए शुरू हो गए हैं कि आखिर इजराइल के अंदर अब कितनी सख्त रह गई है, यानी इजराइल कितने टाइम तक जंग लड़ सकता है। यह बात ध्यान में रखेंगे, इजराइल कभी भी किसी भी बड़े या लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं गया। ये 7 दिन हुए हैं, वो वाकईतन किसी एक मुल्क के साथ जाकर टकराया है और अब बैनुल अक़वामी तौर पर यह लिखा जा रहा है, सवाल रेज हो रहा है कि इजराइल में कितनी सख्त है। यानी ऐसे 3 दिन पहले की न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी या दुनिया भर के मीडिया चैनल्स की स्टोरी ये थी कि ईरान कितने दिनों तक बम मार सकता है, बट अब खबर ये चेंज हो चुकी है, अब हालात चेंज हो चुके हैं। अब डायनामिक्स इस जंग के यहां तक बदल गए हैं कि लिखा जा रहा है कि इजराइल कितने दिनों तक जंग लड़ सकता है। और बैनुल अक़वामी तो अखबार में ये लिखा जा रहा है कि इजराइल की सख्त अब खत्म होती जा रही है। उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो असल में क्रिपल कर रहा है, वो कोलैप्स कर रहा है और मजीद उसके अंदर जाकर हिट हो रहा है और इजराइल खौफनाक हद तक परेशान हो चुका है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि मैं खबर पढ़कर आपके सामने रखूं। हामिद मीर साहब ने भी इसे ट्वीट किया और ये बहुत ही सीरियस खबर है जो कि हुई है। इजराइल इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ एरो मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स, यानी जो इसका सिस्टम है बुनियादी तौर पर 4 शील्डें हैं जो इसे प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा, ये बात समझे कि जो मिसाइल ईरान से पहुंच रहा है इजराइल तक, उसे सिर्फ इजराइल का डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, उसे अमेरिकन कर रहे हैं, उसे फ्रांस के राफेल कर रहे हैं, अमेरिकी बैरी बेड़े कर रहे हैं, साइप्रस से जो बरतानिया की फोर्सेज हैं ये सब इंटरप्ट कर रही हैं। और उसके बाद जाकर ये 4 टियर जो डिफेंस सिस्टम है, जिनमें थार्ड है, डेविड स्लिंग है, फिर वो एरो 3 है, इस तरह के मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम, उसके बाद जाकर ये इजराइल के अंदर जाकर लग रहा है। अब ये जो 4 टियर इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम है, या तो ये हिट पकड़ रहा है, या तो ये गर्म हो रहा है, या ये रिपेयर नहीं कर पा रहे। चूंकि आज बल्कि स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा जा रहा है कि हम कब तक रोजाना बैठकर इन मिसाइलों का रोकते रहे और मिसाइलों को डिफेंड करें। ये खबर द जेरूसलम पोस्ट, ये इजराइल की खबर है, ये उसकी स्टोरी है। इजराइल फेसेस मिसाइल इंटरसेप्टर शॉर्टेज एंड ईरान स्ट्राइक, यानी कि उसे मिसाइल ही खत्म हो गए हैं कि जनाब इन मिसाइलों का रोकना कैसे है। अब ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ द एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स, रेजिंग कंसर्न ओवर इट्स कैपेसिटी टू काउंटर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक अटैक फ्रॉम ईरान। ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि ईरान के पास वो इंटरसेप्टर्स ही खत्म हो रहे, मिसाइल ही खत्म हो रहे, जिनसे ये मिसाइलों को आने से रोकता था। और जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक अटैक है, ये उसे काउंटर नहीं कर पा रहा। यानी बख्शू बुनियादी तौर पर कमजोर हो गया है और उसकी जो टांगे हैं वो फड़फड़ाना शुरू हो गई हैं और हल्का हल्का बख्शू हिलना शुरू हो गया है। उसके बाद ये लिखते हैं, द जेरूसलम पोस्ट हैज रीच्ड आउट टू द आईडीएफ एंड अदर सोर्सेज टू कमेंट बट कैन नॉट वेरीफाई दिस रिपोर्ट एट दिस टाइम। यानी ये कह रही है, इजरायली अखबार के कह रहे हैं कि हम इजरायली अथॉरिटीज तक पहुंचे हैं लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते इस वक्त। तो ये जो नहीं कंफर्म कर सकते उसका मतलब यही है कि बख्शू
کی چیخیں نکل رہا ہے. According to the report, the US has been aware of the issue for the several months and has taken steps to bolster. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کئی مہینوں سے اس چیز کا پتہ تھا کہ ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ 5 6 7 دنوں تک یا 8 دنوں تک لگاتار میزائل لگیں اور یہ انہیں ڈیفینڈ کر سکیں. اگین یہ بات سمجھیں کہ جو اس ساری جنگ کو لے کر جو ایک نقشہ بیان کیا تھا اسرائیل نے وہ یہ تھا کہ پہلے چند گھنٹوں میں نے ایران کو نیوٹرلائز کر دیا ہے. موساد اندر بیٹھی ہوئی ہے, موساد کے ایجنٹ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کولیپس کر جائیں گے. میں ٹاپ کے جرنیلوں کو مار دوں گا, سائنسدانوں کو مار دوں گا, میں اہم ترین سائٹس کو ہٹ کر دوں گا, اندر بغاوت ہو جائے گی, اس رجیم کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن الٹ ہوا ہے, ایران نے زمین کے نیچے سے ایسے وہ چانفے نکال رہا ہے, ایسی چیزیں نکال کر مار رہا ہے. اور ابھی جو اعلان انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے کہا جناب یہ تو ابھی اٹیک ہم نے شروع ہی نہیں کیا. اور آج ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا میں نے انٹرویو کیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ وہ ویپنری ہے, وہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو کہ ماڈرن نہیں ہے. ابھی انہوں نے خالی پیئرس کیا اس ڈیفنس سسٹم کو. اب جو ہتھیار گزشتہ رات کو استعمال کیے انہوں نے, یا پھر اب وہ جو جا کر کرنے جا رہے ہیں, یہ اور زیادہ سیریس ہیں اور ایران اسے سٹیپ بائی سٹیپ برک بائی برک کر کے بڑھا رہا ہے. اچھا 2-3 چیزیں اور ناظرین دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہیں. جنگ کے اندر باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا دیکھنا, آپ کا بولنا, آپ کا ایک ایک لفظ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ آیت اللہ خامنائی کو دیکھیں, کمفرٹیبلی بیٹھا ہوا ہے, چہرے پر اطمینان ہے, کلمہ طیبہ کا وہ ورد کر رہا ہے, بول رہا ہے, بسم اللہ پڑھ رہا ہے, الحمدللہ پڑھ رہا ہے, ٹھنڈا پانی پی رہا ہے, چہرے پر ایک بڑی خوبصورت سے مسکراہٹ ہے. آپ پاسداران انقلاب کے لیڈرز کو دیکھیں, کھڑے ہیں, سامنے ڈائس ہے, گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. آپ یہ لچڑوں کو دیکھیں, ایک ہے بنکروں کے نیچے سے بیٹھ کر کہہ رہا ہے آج بھی وہ ملاقات کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے اندر, وہ زمین کے نیچے کو بنکروں میں, اور وہ بھی تڑیاں لگا رہا ہے. محلے کا جعلی بدماش جس کی ناک بہ رہی ہوتی ہے وہ تڑیاں لگا رہا ہے. اور ٹرمپ کو دیکھ کر مجھے ہنسی آتی ہے. یہ کبھی جال کے ساتھ لٹک کر ایسے بات کر رہا تھا, میں اسرائیل کو مار دوں گا, میں ماروں گا ایران کو, میں آ رہا ہوں. پھر چل رہا ہوتا ہے, یہ اتنا چل رہا ہے, یعنی چلتے یہ بندہ بات چیت کر رہا ہے. یہ باڈی لینگویج بڑی میٹر کر رہی ہے, اور دس شوز کہ سم تھنگ از happening. اچھا, according to the reports, the US has been since the beginning of the Operation Rising Lion, اب یہ جو آپریشن اسرائیل نے کیا تھا, the US Defense Department has increased the number of the missile defense systems stationed in the region. However, the growing volume of the intercept operations has raised alarm in the Washington over the sustainability of the US stock as well. اب یہ وال اسٹریٹ جرنل یہ لکھ رہا ہے کہ جناب یہ جو ایک تو جب سے یہ انہوں نے اسرائیل نے آپریشن شروع کیا ہے اس کے بعد نہ صرف اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کرپل کر رہا ہے بلکہ جتنی تعداد میں یہ میزائل مار رہے ہیں اس کے بعد اس نے ریز دا الارم واشنگٹن, یعنی واشنگٹن کا اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے کہ جناب میں کب تک اسے انٹرسپٹ کروں, میں کب تک میزائل مارتا رہوں, میری ملٹری کب تک ایکٹیو رہے, وہ بھی سوالات کھڑے کر رہا ہے. Neither the US or the Israel can continue to sit and intercept missiles all day. A very interesting statement. یہ ڈائریکٹر آف دا میزائل ڈیفنس پروجیکٹ ایٹ دا سینٹر فار دا اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ نہ تو امریکہ کے پاس یہ سکت ہے نہ اسرائیل کے پاس سکت ہے کہ وہ سارا دن بیٹھے رہیں اور صرف میزائلوں کو ٹارگٹ ایک اور آئے, ایک ادھر سے آئے, انہیں انٹرسپٹ کرتے رہے. بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں 250 سے 300 میزائل ایران روزانہ مارتا ہے, روزانہ ہر نماز کے بعد 8-10 میزائل. یعنی میرے خیال میں یہ آیت اللہ خامنائی کو بادام کھاتے ہوئے 2-4 اور مار دو, 3-4 اور مار دو. لٹرلی دے آر اٹیکنگ اینڈ سیریس اٹیکنگ اسرائیل. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو اسرائیل ہے ڈیمیج کرے گا, مزید ڈیمیج کرے گا. آلریڈی بہت ایران کو ڈیمیج کر چکا ہے, ٹاپ پرسنالٹیز کو مار چکا ہے. بلکہ ابھی جو خبر آ رہی ہے بہت پریشان کو خبر ہے, خبر یہ ہے کہ جناب جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور جو موساد ہے جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے مختلف مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے جہاں پر یہ ممکنہ طور پر جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ یعنی بہت سارے بہت سارے لوگوں کی, ہمارے بھی بہت سارے بڑے لوگوں کی زندگی کا حصہ بھی کچھ انہیں دے, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے. ان کی کچھ جگہوں پر اٹیک ہوا ہے لیکن یہ مختلف جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا کے سپریم کمانڈر کی تلاش کرنے اور نشانہ بنانے کے دعوے بے بنیاد ہیں. تو بین الاقوامی میڈیا بہرحال کنفرم کر رہا ہے کہ ابھی تک آیت اللہ خامنائی صاحب تک یہ نہیں پہنچے ہیں, لیکن بہرحال وہ دھمکی امریکہ بھی دے چکا ہے اور اسرائیل بھی دے چکا ہے کہ ہم آیت اللہ خامنائی صاحب کو ہم اسیسینیٹ کریں گے, ہم ان کے خلاف آ رہے ہیں, ان کے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں گے. تو بنیادی طور پر ایران کو نقصان ہوا ہے, ایران کو مزید نقصان ہوا, جانی مالی سب کچھ نقصان ہوا ہے, لیکن جو بخشو تھا ایکسپوز ہو گیا ہے, ولنریبل ہو گیا ہے, خوفناک طریقے سے ولنریبل ہو گیا ہے. جتنے دن جنگ لڑی جائے گی
اسرائیل اتنا ڈیمیج کرتا جائے گا, کمزور ہوتا جائے گا, اور اس خطے کے اندر جو باقی ممالک کا فٹ پرنٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے بڑھتا چلا جائے گا. آج رشیا کی اسٹیٹمنٹ بہرحال آ گئی ہے, انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کو دور رہنا چاہیے, نہیں تو یہ جنگ ایک ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ ہو جائے گی اور یہ جنگ خوفناک ہوگی. اب ناظرین ایک جو خبر ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ جب دھمکی دی گئی آیت اللہ خامنائی صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, تو ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل تنازع میں کسی بھی قسم کی امریکی فوجی مداخلت کے نتیجے میں امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور بہت بڑا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑے گا. اس بیان میں ایران کے رہبر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی امریکی فوجی مداخلت کا جواب ناقابل تلافی نقصان سے دیا جائے گا, اور ہم امریکہ کو بھی پڑیں گے, ہم اسے بھی ماریں گے, ہم نیٹو کو بھی ماریں گے, اور جو دنیا بھر کی ایجنسیز یا ایئر فورسز یہاں پر موجود ہیں ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. ناظرین آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں, کسی بھی بندے سے پوچھیں, وہ ایک بات کو بار بار منشن کر رہا ہے کہ جناب یہ ایرانی ہے, ان کی ایک تاریخ ہے, ان کی ایک کچھ نارمز ہے, ان کا ایک کلچر ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کی ایک فکر ہے, ان کا ایک اٹھنا بیٹھنا, ان کا ایک رہن سہن ہے. لہذا آخری ایرانی, آخری گولی, اور تب تک یہ اپنی زمین کا ایک انچ اور اب جو ریجیم چینج کرنے کی بات چیت کی جا رہی تھی, جتنے زیادہ ایرانی آپس میں جڑ چکے ہیں, یہ سوال ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پر اب ریجیم چینج یا ایسا کوئی بھی صورتحال بنا سکے. ایسے ٹائم میں جب بخشو بیک فٹ پر جا رہا ہے, اگین آئی منشن, اسرائیل ملٹری وائز تگڑا ہے, سٹرونگ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ 25 جگہ ایران کے اندر ٹارگٹ کر دیتا ہے. مسئلہ اور خبر یہ ہے کہ جو ایک جگہ اسرائیل کے اندر ٹارگٹ ہوتی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایران پھیلا ہوا بڑا ملک ہے, اسرائیل اتنا سا چندی سا ملک ہے, ایک بالکل چندی سا اس طرح سے گیا ہوا ملک ہے, اور اس کی آبادی بہت زیادہ جڑی ہوئی, سکڑی ہوئی ہے. لہذا وہاں پر جا کر ایک مثال بھی جو لگ رہا ہے تو یہ سمجھے کہ ان کے اسٹریٹجک ایسٹس کے اوپر جا کر لگ رہا ہے. حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کا اور کوئی موٹیو نہیں ہے, اسرائیل صرف اور صرف ایک گریٹر اسرائیل کے لیے کیمپین چلا رہا ہے, اور اس کے لیے اسے ایران کو بھی فارغ کرنا ہے, ترکی کو بھی فارغ کرنا ہے, پاکستان کو بھی فارغ کرنا ہے, اور اس کے بعد جا کر وہ اپنے مقاصد تک پہنچ سکے گا. اب وہ تو بخشو تو خیر کھیل رہا ہے, لیکن اسی دوران ڈونلڈ جے ٹرمپ, اب یہ جو ٹھگ ہے, یہ ٹوپی لگاتا ہے ٹرمپ, میں بھی ٹوپی لگاؤں گا اگلی اس میں, ٹوپی کے اوپر لکھواؤں گا امریکہ کے خلاف, اس کے بعد انشاءاللہ لگائیں گے. اچھا یہ جو ٹرمپ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے ناظرین, یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ پاکستان کے بارے میں, ہم لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں. بھائی کدھر اچھے لوگ ہیں؟ ہم ووٹ چور, ہم جعلی کیسز مقدمات بنانے والے, ہمارا جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے وہ دنیا کی بدترین جمہوریتوں میں آتا ہے, ہمارا جو جوڈیشل انڈیکس ہے وہ بالکل کھڈے میں آتا ہے, انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارا جو انڈیکس ہے وہ اتنا نیچے چلا گیا کہ نیچے کوئی نمبر ہی نہیں بچا. لیکن یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں. اب ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سنیں, ابھی دو کے فیلڈ مارشل کے ساتھ لنچ کرے گا, لیکن اس سے پہلے کی سٹیٹمنٹ, ایران کو آگے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, ہم نے ایران کی دفاعی صلاحیت ختم کر دی ہے, نہیں معلوم جنگ کتنے دن چلے گی لیکن ایران کی دفاعی صلاحیت نہیں ہے. اب یہ اگین ویری پیتھیٹک سٹیٹمنٹ, اگین بلو انٹلیکٹ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں معلوم جنگ کتنے دن چلے گی, لیکن ہم بھائی اگر ڈیفنس سسٹم آپ نے تباہ کر دیا تو کہہ دیں اگلے 3 گھنٹوں میں وی آر دیئر, ہمارے بوٹ وہاں پر ہوں گے, ہمارا فٹ پرنٹ وہاں پر ہوگا, میں تہران کے اندر جا کر سگریٹ پیوں گا, میں وسکی پیوں گا, اعلان کریں نا, نہیں کر رہا. جنگ کتنے دن چلے گی, نہیں معلوم جنگ کتنے دن چلے گی, لیکن ایران کا دفاعی نظام, ایران کی دفاعی صلاحیت نہیں. ایران کو کئی بار کہا ہے جوہری معاہدہ ناگزیر ہے, ایران سے متعلق اب بہت دیر ہو چکی ہے. یہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ایران کے حوالے سے, لیکن اب جو پاکستان کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ مکمل طور پر جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹی خبریں دے رہا ہے. میں پاکستان کو پسند کرتا ہوں, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, اور پاکستان کے لوگ بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں. یہ سما کے اوپر اس نے خبر دی ہے, رپورٹ ہوئی ہے, اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور پاکستانی بہت اچھے اور بہت زبردست لوگ ہیں. یہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا نظر ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, میں بھول گیا تھا لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے صرف اور صرف جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں بلایا تھا, بلکہ اس نے مودی کو بھی بلایا تھا, اور یہ مودی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کو ایک ساتھ بٹھانا چاہ رہا تھا. ابھی تک جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن مودی نے انکار کر دیا ہے. پہلے یہ ٹویٹ ہو رہے تھے لیکن اب یہ بات کنفرم ہوئی ہے, مودی اور ٹرمپ کی فون کال ہوئی ہے, اور وزیر اعظم یعنی مودی نے بتا دیا تھا کہ کشمیر پر ثالثی کبھی قبول نہیں کروں گا. یہ جو انڈیا کی جو ایکسٹرنل افیئر کی منسٹری ہے ان کی آفیشیل کی سٹیٹمنٹ ہے. انڈیا کے سیکریٹری خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کبھی قبول نہیں کرے گا,
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی کو بھی بلایا تھا لیکن مودی وہاں پر نہیں گیا، لیکن بہرحال فیلڈ مارشل وہاں پر موجود ہے۔ یہ بہت اہم ترین ملاقات ہوگی، اس میں سے جو بھی نکلے گا آپ کو رپورٹ کریں گے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔